कुरान हकीम में एक आयत 3 दफा आई है जिसमें उस अल्टीमेट खिलाफत राशिदा की तरफ इशारा मौजूद। सूरत तौबा में 33 नंबर, सूरतुल फतह में 28 नंबर और सूरह अस्सफ के अंदर 9 नंबर ये आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और सूरह अल फतह में आता है वकफा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान और दीन हक यानी इस्लाम के साथ मबूस किया ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक इसका बुरा मान जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह अकेला ही गवाह काफी है। ये इस्लाम सुपरसीड करेगा तमाम अदियान को। पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। ये कुरान हकीम में 3 दफा ये इशारा मौजूद है। अभी तक मुसलमानों पर यह वक्त नहीं आया कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रोमन अंपायर किसी फॉर्म में रही और उसके बाद फिर मामला तलपट होना शुरू हो गए। ओवरऑल गलबा कभी भी मुसलमानों का नहीं आया। और वो 5वां दौर जो हम डिस्कस कर चुके वो आना है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। महदी कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता, खलीफतुल्लाह महदी। उनकी खिलाफत कायम होनी है और वो है वो 5वां दौर जिसके कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि ये 12वें खलीफा हैं और मैं फिर रिपीट कर दूं कि 7 खलीफा ऐसे हैं जिनके खलीफा राशिद होने पे उम्मत का इत्तफाक है। सैयदुना अबू बकर, सैयदुना उमर, सैयदुना उस्मान, सैयदुना अली, सैयदुना हसन इब्न अली और सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन अलैहिमुस्सलाम। ये 6 हैं जो गुजर चुके और 12वें खलीफा हैं जो 7वें खलीफा गिनती में और वैसे एंड पे वो 12वें खलीफा होंगे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, जिनकी बिशारतें अहदीसें मुतवातिर में मौजूद। बाद लोगों ने कहा ये हदीसें आमी कोई 1-2 सहाबी से गरीब रवायतें हैं। नहीं नहीं भाई, हदीसें मुतवातिर हैं। कम अज कम 8 सहाबा के नाम मैं आपको बताता हूं जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से, जो सही मुस्लिम में हदीस है। जिसने वुजू करके पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। 8 की निस्बत से 8 सहाबी कम अज कम हैं जिन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी की हदीसें रवायत की हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शंस। ये हदीसें मुतवातिर है और इससे बड़ा तवातुर यह है अमली तवातुर। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा। वो पैदा होने और गार में छुपने वाले मसले को छोड़ दें, शख्सियत पे इत्तफाक है। अब वो 8 सहाबी कौन से हैं? नंबर 1 सैयदुना अली, सैयदुना इब्न मसऊद, सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदुना अबू सईद खुदरी और हमारी मां सैयदा उम्मे सलमा और सैयदुना सोबान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। 8 सहाबा ने इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से मुतल्लिक अहदीस को रवायत किया है। ये तवातुर के साथ है और मैं अब ये 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से बयान करने लगा हूं। ये अलल टप नहीं है, 12 की 12 हदीसें एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ हैं और इसमें जो बुखारी और मुस्लिम है उस पर तो इत्तफाक है। उसके अलावा जितनी हदीसें होंगी उस पर शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह और शेख अलबानी रहमहुल्लाह का इत्तफाक है उनकी सेहत के ऊपर। बल्कि शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने अपनी वफात से कुछ महीना पहले जो है वो, बल्कि कुछ काफी अरसा पहले, जिल्द 2 मकलात की, उसमें एक मुकम्मल मजमून भी लिखा था इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी पर। मैंने ये रवायतें वहां से भी हासिल की हैं, लिहाजा मैंने उनका नाम ले दिया। तो शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अलबानी भी मुत्तफिक हैं इसकी सेहत के ऊपर। पहली हदीस सैयदुना अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। बुखारी में 3449 और मुस्लिम में 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह, यानी मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि अल्लाह का वजीह पैगंबर, वजीहन फि दुनिया वल आखिरा, ईसा इब्ने मरियम, वो तुम में नाजिल होंगे लेकिन इमाम मेरा उम्मती हो, वो मुक्तदी होंगे। और ये इमाम कौन होगा? वो अगली हदीस दूसरी सही मुस्लिम में सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से 395 नंबर सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर हमेशा क़िताल करता रहेगा और गालिब रहेगा और फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम। तो मुसलमानों का अमीर कहेगा आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाएं। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे नहीं,
تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہو. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، ہم موجے جو مار رہے ہیں نا، یا امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ، بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے، بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے، ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں، میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتیں نہ بیان کیا کریں، جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے، اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری، جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے، کوئی صحابی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں، صحیح مسلم 394 اور تبع تابعی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری، امام حنیفہ کا ہم اثر ہے.
امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہے, ذہن میں رکھیں, ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کریٹیسائز. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں ہیں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ, قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, اس طریقے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر, امام مہدی سے ریلیٹڈ, دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلد آنا گرنی شروع کر دیو. اردو والی جو ہے وہ اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے, جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے, مکتبہ اسلامیہ کی 3 جلدوں والی. اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ. صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم, 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں, اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی, جو گنتی میں 12ویں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں, وہ بھی خلیفہ آنا ہے. تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا, جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور 12 خلیفے ہوں گے, قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے, اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی. اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا, زمین سے نباتات اگلیں گی, زمین نباتات اگلے گی, عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا, مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے, اور امت کا غلبہ ہوگا. وہ 7-8 سال زندہ رہے گا, پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے, پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا, تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا. جو اپنا اگائیں گے, اپنا کھائیں گے, وہی بچیں گے. یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا, یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں, کیونکہ زمین اگاتی ہے, اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے, پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسا ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ ختم کر دیں, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا,
یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی۔ چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی۔ ساتویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے وہ، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ آٹھویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی۔ ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ پائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن ہوگا، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283۔ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ۔ ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں، یہ تو تھی مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں۔ روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا
کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں. پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی. علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی. اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، تیسری جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی. تو یہ روایتی جعلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902، اور ذوف کیا ہے؟ سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں. آؤ اپنا ایمان برباد کرو. اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر، خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں. اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے. صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں. 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہو، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں انشاءاللہ. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں. اردو میں آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے. اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. 200 حدیث. یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب، 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس میں بھی موجود ہے، جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر. کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. سوتر سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے ہی گال قبول کر دینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے. آمین. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی اور اتنے بڑے بڑے برف کے گولے گرے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا کبھی گولا دیکھا نہیں ہے کہ جو اولے کے طور پر برسا ہو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں گولف کے بال کے برابر اس کا سائز تھا. اور جو ریئل ٹائم ویڈیوز آئی ہیں اس میں تو اس کی آواز بھی اتنی خوفناک ہے، اس سے آپ وہاں پر موجود لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی پریکٹیکلی تو ہم نے دیکھا جس طریقے سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے اور
بعض گاڑیوں میں تو سوراخ تک بھی ہو گئے, جو بالکل کمزور باڈیز تھیں جن کی, ان کا پول بھی کھل گیا کہ یہ کس قسم کی باڈیز ہیں, اور یہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے اندر بیٹھے ہوئے بندے کی کیا حفاظت کریں گی. ساتھ ہی ساتھ جو سولر پلیٹس تھیں ان کا بھی نقصان ہوا, وہ اس بڑے لیول پہ نہیں ہوا. سولر پلیٹس اگر صحیح والی ہوں تو وہ کافی مضبوط ہوتی ہیں اس اعتبار سے, اور ویسے بھی اس کے اوپر جو شیشہ ہے وہ تو پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. جو سولر سیل ہے وہ نیچے بالکل باریک سی ایک لیئر ہوتی ہے, کاغذ سے بھی باریک, جو براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. سولر سیل وہ ہوتا ہے, اوپر جو آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. ایون وہ ڈیمیج بھی ہو جائے نا تب بھی روشنی نیچے پہنچتی رہے, اگر کوئی سرکٹ ٹوٹا نہیں ہوا تو پلیٹ اسی طریقے سے کام کرتی ہے. تھوڑا بہت ایفیشنسی میں فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ 90 ڈگری کا اینگل ڈسٹرب ہو جائے, ادروائز پلیٹ اپنا کام اس طرح کی چیزوں کے بعد بھی جاری رکھتی ہے. ہاں اگر پلیٹ میں سراغ ہو جائے اور کوئی سرکٹ ٹوٹ گیا پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک خطرناک معاملہ ہے. تو یہ جو ژالہ باری ہوئی اس کو مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا. ہماری ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر تاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سے جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. بھئی ہمارے بڑوں کو تو کبھی بھی دنیا میں بظاہر اس طرح کے معاملات سے کوئی سزا نہیں ملتی ہے, وہ تو محفوظ ہی رہتے ہیں. یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہی اس طرح کے معاملات چلتے ہیں سزا والے. بعض لوگوں نے اس کو فلسطین کے ایشو کے ساتھ جوڑا کہ جی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اس کی سزا مل رہی ہے. حالانکہ اسلام میں اس طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کر کے جوڑنا, یہ آپ خود سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اپنا موقف داخل کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی وحی کی تائید نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے اسپیسیفکلی کوئی چیز بیان کر سکیں. باقی اسلام نے ہمیں عقل دی ہے, اور اس طرح کی ساری چیزوں کے اسباب بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو جائیں, یورپ اور امریکہ اوپر جائے اور یہاں جب ہم نیچے جا رہے ہوں تو ہم کہیں جی یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم خوشحال نہ ہوں تو قیامت کی نشانی ہے. چائنا پچھلے 30 سے 40 سال میں اپنی 80% سے زیادہ آبادی کو پاورٹی سرکل سے نکال لے تو وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی نہیں آئی ہے, وہ تو خوشحالی ہو گیا. یہاں پر بھی اصل وجہ جو اس کی سائنٹیفک ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, جس میں سب سے بڑے مجرم تو وہ بڑے ملک ہیں جن کی انڈسٹریز کی سزا غریب ملکوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے. پہلے نمبر کے اوپر چائنا جو سب سے زیادہ کاربن امیشن کرتا ہے, یعنی یہ جو فاسل فیوز جلا کے, خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو, ڈیزل کی شکل میں ہو, فرنس آئل کی شکل میں ہو, کوئلے کی شکل میں ہو, یہ کاربن امیشن جو دھواں ہے اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے اور دنیا کا کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے. جن جگہوں پہ پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں بہت زیادہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں, اور جہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں وہ بارشیں کم ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے جہاں صرف بارش ہوتی تھی اب ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ سے ہیومینٹی ایک تکلیف سے گزر رہی ہے. بلوچستان میں تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر بہ جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں. کیوں؟ صدیوں سے وہاں بارشیں اس طرح ہوئی نہیں ہیں, اتنی بارش ہوتی ہے جو زمین جذب کر لے. اس لیے وہاں پہ قدرتی راستے بھی نہیں ہے کہ زیادہ بارش ہو تو وہ راستے سے خود بخود نکل کے تو مین دریا تک پہنچ جائے. جس طرح اسلام آباد میں جتنی بھی بارش ہو قدرتی نالے بنے ہوئے, خود بخود ان نالوں سے بارش مین بڑے نالا لئی تک پہنچ جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی دریا تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے اسلام آباد میں سیلاب نہیں آتا, کیونکہ وہ جگہ ڈیزائن ہے زیادہ بارشوں کے اعتبار سے صدیوں سے. لیکن اس میں بھی جو اولے پڑنے والا معاملہ ہے وہ تو پہلی دفعہ سامنے آیا. اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ لوگ گاڑیوں کو کسی شیلٹر میں لے جاتے, بچا لیتے. ایون کئی لوگ ہیں جو اس دوران موٹر بائک چلا رہے تھے اور ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا یا سائیکل پہ تھے, وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. سر پہ اتنی بلندی سے آ کے اس سائز کا اگر برف کا اولا لگے تو ظاہر ہے کہ یہ تو کسی کا سر پھٹ بھی سکتا ہے. اسی طریقے سے کھوپڑی کی ہڈی اس میں کریک بھی آ سکتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوئے, لیکن چونکہ وہ بڑے سائز کے تھے فوراً لوگ اپنے آپ کو تو حفاظت میں لے گئے, لیکن گاڑیاں انہیں نکالنے کا ٹائم نہیں ملا. اس وجہ سے ہزاروں گاڑیوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کلائمیٹ چینج والی ہے, اور یہ مستقبل میں بھی ہوگا. اب پھر سے پریڈکشن آئی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے پہلے تو لوگ اس پریڈکشن کو لائٹ لیتے تھے. اب محکمہ موسمیات جو پریڈکشن دے گا ان کا بھی کام ہے کہ پوری سختی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں, اور ٹی وی چینلز کے اوپر یہ پٹی چلایا کریں کہ جی ان دنوں میں آپ احتیاط کریں, یہ ہو سکتا ہے, لہٰذا گاڑی کسی ایسی جگہ پہ پارک کریں جو آلریڈی کسی شیڈ کے نیچے ہو تاکہ آپ کی گاڑی ڈیمیج نہ ہو. قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے جو ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے.
اور صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس حوالے سے کہ اس میں باقاعدہ اس آیت کا ریفرنس موجود ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 123. جب یہ آیت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص ایسا ہوگا جو کوئی گناہ نہ کرے؟ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ تو کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر بھی قیامت کے دن ہم پر گرفت ہوگی. دیکھیں صحابہ کرام اس آیت کو لائٹ نہیں لے رہے تھے. ہم تو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اچھا یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. انہیں پتا تھا کہ محبوب کی نسبت اسی صورت کام آئے گی جب محبوب والے کام بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا نبی علیہ السلام نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو خوش نصیبی ہے، تم میرے امتی ہو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہو اور اصلاح کی کوشش کرتے رہو. مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، حتیٰ کہ اسے کوئی معمولی کانٹا بھی چبھ جائے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ یا تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی ایک معمولی تکلیف، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ جو قرآن میں آیا نا کہ گناہوں کا بدلہ ملے گا، تو تمہارے کئی گناہ تمہاری تکلیف کے کفارے کے اگینسٹ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی، صحیح مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی. اور مسلم میں ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے جو کتاب القدر چیپٹر میں، یعنی دا چیپٹر آف ڈیسٹنی، تقدیر کا جو چیپٹر ہے اس کی آخری حدیث ہے. امام مسلم تقریباً کوئی 60 کے قریب حدیثیں لے کے آئے ہیں مسئلہ تقدیر پہ، اور آخری حدیث انہوں نے یہ ڈالی ہے تاکہ پورا معاملہ کنکلوڈ ہو جائے. اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو صحت مند مؤمن ہے وہ کمزور مؤمن سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. یعنی صحت مند جو مومن ہے یہ زیادہ محبوب ہے. ظاہر ہے صحت مند ہوگا تو عبادت بھی کرے گا، جہاد بھی کرے گا، اپنے فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا. بیمار آدمی کیا کرے گا؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا البتہ دونوں میں ہی خیر ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ جو بےچارے کانگڑی پہلوان ہیں وہ کہیں کہ جی ہم اللہ کو محبوب نہیں ہے. دونوں میں ہی خیر ہے، لیکن قوی مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی شخص صحت میں کمزور ہو لیکن ایمان میں قوی ہو، تو وہاں پھر ایمان ہی دیکھا جائے گا. اب سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ عمر کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے قوی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا اور محنت کرنا، اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا. اور پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی کو تو ریویزٹ کر سکتے ہیں، وہ والا اگر مگر جائز ہے، لیکن ایک پیڑا ڈال کے بیٹھ جانا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو گیا، یہ پھر آپ ناشکری کے کلمات بولیں گے اور شیطان کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا الٹیمیٹ حال یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کوشش پوری کی لیکن رزلٹ اپوزٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی میرے لیے اس میں. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں فائدہ دے چیز اس کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور پھر ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. صرف اللہ سے مدد نہیں کہ آپ خالی پیپر دیں اور دروشی پڑھ کے پھونک آئیں، فیل ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور صرف محنت نہیں، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے، عین ممکن ہے تیاری تھی آپ کی، عین موقع پر آپ بیمار ہو گئے، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچ سکے، یا اس دن آپ کے گھر میں کوئی ایسی ڈیتھ ہو گئی کہ آپ پیپر نہیں دے سکے، تو کہیں جو اللہ کی مرضی. اسی میں بہتری تھی. اور یہ حقیقت بات اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی آزمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور جان اور مال میں نقص سے. لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے
ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، اور ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی، یہ بھی اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی۔ ہمیشہ تو کوئی شخص تکلیف میں نہیں رہتا نا، جس دن انسان کی اپنی موت آتی ہے اس دن تو وہ تکلیف کٹ جاتی ہے نا۔ اگر کوئی کسی لا علاج بیماری میں ہے تو کیا وہ قیامت تک کے لیے بیماری ہے؟ نہیں، اس بیماری میں جب وہ مرے گا تو اس کی موت کے ساتھ اس کی بیماری کو بھی موت آ گئی۔ اگر اس نے اللہ تعالی کی خوشنودی کی زندگی گزاری ہے تو مرتے ہی اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی آئی تھی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تکلیف بھی وقتی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں جو یہ 2 آیتیں ہیں، میں نے اکثر ویڈیوز میں ان کو کوٹ کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو یہ آیات پتہ ہونی چاہیے، تو پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 22 اور 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اس زمین میں آتی ہے، یعنی جو اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، اسی طریقے سے وبائی امراض کی شکل میں، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اور نہ کوئی تکلیف ایسی جو تمہاری جانوں پر آتی ہے، کڈنی فیلئر کی شکل میں، یا دل کی بیماری کی شکل میں، یا ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ضائع ہونے کی شکل میں، یا آنکھ ضائع ہونے کی شکل میں، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، نہ زمین میں آنے والی تکلیف اور نہ وہ تکلیف جو تمہاری جانوں کو پہنچتی ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیفیں تمہیں آنی ہیں، ان تکلیف کے پیدا ہونے سے پہلے ہم لوح محفوظ پہ لکھ چکے ہیں، اجتماعی تکلیف کو بھی اور ہر شخص کی انڈیویجول تکلیف کو بھی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات کرنی ضروری تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی مخلوقات، اتنی سپیشیز، پھر ہر سپیشی کی آگے تعداد بھی بلینز میں، سب کی تکلیفیں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ مستقبل میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تم مت افسوس کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم سے جاتی رہی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جتنے بھی شیخی بگاڑنے والے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تکلیفیں بھی اس کی طرف سے، آسائش بھی اس کی طرف سے۔ دیکھیں اسلام نے اسی لیے دیکھیں کیا اپنے ماننے والوں کی ٹریننگ کی ہے کہ ہم عید کے موقع پر بھی خوشی کے اظہار کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف جو گھر میں میت ہوتی ہے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں نماز جنازہ کے اوپر۔ ہم ہر مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، رجوع لاتے ہیں۔ تو ان تمام آیات اور احادیث کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچے کہ آپ کسی بھی تکلیف کو کسی خاص ایونٹ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فلسطینیوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا ہے، یا فلاں پولیٹیکل جماعت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا فلاں مذہبی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس طرح اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نیوز نمبر 5، ہمارے جو بھائی ہیں عطا تارڑ صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی پارلیمنٹ میں، بلکہ گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے ایک قرارداد پیش کی پیلسٹائن کے حق میں، بڑی اچھی قرارداد تھی۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو پہلے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد آنی چاہیے، اور تقریریں بڑی اچھی کی، اور میں کریڈٹ دوں گا، سب سے بہترین تقریر کی ہے ہمارے بھائی نے، علی محمد خان صاحب نے۔ وہ انجینئر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں۔ انہوں نے انگلش میں تقریر کی اور ان کے الفاظ کا چناؤ کمال تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو جو انہوں نے میسج دیا، میں نے ان کی وہ ویڈیو باقاعدہ اپنے آفیشیل چینل سے شیئر بھی کروائی اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی کہا کہ اس کو شیئر کریں۔ بڑے دلیرانہ انداز میں انہوں نے مقدمہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پارلیمنٹ کے ذریعے رکھا، انگلش میں، یہ زیادہ ضروری تھا۔ اور واقعی جب وہ تقریر کر رہے تھے سناٹا چھایا ہوا تھا پارلیمنٹ میں، بڑے اچھے طریقے سے، اور سب نے ان کی تقریر کی داد بھی دی۔ اور جن لوگوں کو اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بدماشی کی وجہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایون ان کے نام لے کر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔
یہ بہت دلیری کا کام ہے. اور عطا تارڑ صاحب نے جو تقریر کی اس میں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا جو میں نے ریکویسٹ کی تھی, اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کا بھی گمان اس طرف گیا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا نام مینشن کر کے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ عالمی عدالت انصاف میں ساؤتھ افریقہ نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اور اسرائیل کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا. سارا خرچہ ساؤتھ افریقہ کا تھا, ایک نان مسلم کنٹری کا. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بابوں کا فیض تو جاری نہیں ہے, لیکن بابا نیلسن منڈیلا کا فیض جاری ہے, کہ جو اس نے اس وقت یاسر عرفات کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی فلسطین کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے, اسی لیے فلسطین میں ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے باقاعدہ آنر کے طور پر نیلسن منڈیلا کا. امریکہ میں بھی ان کی اس زمانے کی پریس کانفرنسز آپ دیکھیں, دلیری سے وہ بولتے تھے, یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں فلسطین کے حق میں, جب کوئی مسلمان لیڈر بھی اس طرح نہیں بول سکتا تھا. ان کی لیگیسی آگے چلی اور اسی ملک سے ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ لڑا فلسطینیوں کے حق میں, اور انٹرنیشنل عدالت سے یہ ثابت کروایا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, اور اسی کا فائدہ ہوا ہے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں. گورے انٹرنیشنل عدالت کے اس فیصلے کو مانتے ہیں, گورے سے مراد جو پبلک ہے, وہ تو بیچاری ہماری طرح ہی ہے نا, ان کی کون سنتا ہے. اسی لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے, نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی, یہ زیادتی کر رہا ہے. تو تارڑ صاحب نے باقاعدہ ساؤتھ افریقہ کا نام لے کر پارلیمنٹ میں ان کا شکریہ ادا کیا, اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں. نیوز نمبر 6, پچھلے دنوں KFC شیخو پورہ میں آپ کو پتا ہے ایک مسلمان بھائی ہمارا شہید ہو گیا جو KFC کا ملازم تھا. بائی چانس اس کی موت اسے وہاں لے آئی, اس دن وہ چھٹی پہ تھا, اس لیے وہ نارمل وردی میں وہاں آیا ہوا تھا, اور وہ خود بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہے, پروٹیسٹ کرنے والے بھی بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی گولی سے وہ مر گیا. اس کے کزن نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا, میڈیا میں تو ہم سن چکے تھے, اس نے وہ اوریجنل ویڈیو بھی بھیجی جو اس کو گولی لگنے کی ہے, اور جس طرح اس کا خون بہ رہا ہے. ذرا یوٹیوب تو وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتی ہے, تو اسپیشلی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ اس بندے کو واقعی گولی لگی اور وہ شہید ہوا, یہ کوئی زبانی کلامی خبر نہیں, واقعی ایسا ہوا. اب میں اپنے ان علماء سے اور احتجاج کرنے والے لوگوں سے پوچھوں گا, یہ کون سا احتجاج ہے کہ جس میں آپ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, اور احتجاج کے لیے گولی چلانا کیا یہ ضروری ہے؟ وہ بےچارے برگر کھانے والے اور کھلانے والے معصوم سے لوگ ہیں, وہ تو آپ کی گرجدار آواز کے اوپر بھی KFC سے باہر نکل جائیں گے اگر آپ نے نکالنا تھا. ویسے تو یہ غلط ہے, احتجاج کا یہ طریقہ نہیں ہے. بائیکاٹ کرنا ہے ضرور کریں, لیکن آپ اس کے لیے کمپین چلائیں گے, دکانیں نہیں آپ بند کر سکتے. ترکی میں 550 سے زیادہ برانچز جو بند ہوئی ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہیں, لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ نہیں کھائیں گے, تو وہ خود بخود بند ہو گئی ہیں. حرم مکہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھ کے لوگ KFC کھا رہے ہوتے ہیں, مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے KFC کھا رہے ہوتے ہیں, سامنے دکان نظر آ رہی ہے, کسی کی جرت ہے توڑ جائے, قانون کی حکمرانی ہے. ہاں آپ نے نہیں کھانا نہ کھائے, میں بھی نہیں کھاتا, نہ مجھے کوئی شوق ہے. ہم تو بھائی گھر کے چپس, گھر کے پکوڑے اور دودھ پتی استعمال کرتے ہیں. میں کوک پیپسی تو ویسے استعمال نہیں کرتا, اور یہ میں کوئی اپنی خوبی نہیں بتا رہا, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. ہو سکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہوتا تو میں ان سے زیادہ کوک پیتا ہوتا, اس لیے میں کوئی اپنے اوپر ٹائٹل نہیں لگوانا چاہتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں, اس کا بائیکاٹ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کا کہ آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں, اور پھر آپ بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں. ضرور کریں بائیکاٹ بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آرگنائز ہونا چاہیے. اور ساتھ مولویوں کا کام ہے کہ اس بائیکاٹ کے بعد جن لوگوں کی نوکریاں فارغ ہونا, 1 سال کی تنخواہیں ان کو ضرور دیں اپنے چندے میں سے, حلال کے پیسے میں سے, میں نہیں کہتا حرام کا پیسہ ہے, اور کہیں گے 1 سال تک آپ کے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے, اس دوران آپ کوئی اور جاب تلاش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی جابز بھی ختم کروا دیں. یہاں تو ہمارے لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے نا, تو اس پورے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مولوی اپنا تو 1 روپیہ چندے کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بائیکاٹ کر دو, ان کی نوکریاں بھی